बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक नए वीलॉग के साथ और एक नई कहानी के साथ आपको बताना है कि जिंदा बीबी कौन थी। फिर आपने आइडिया लगाकर कमेंट्स में लिखना है कि पाकिस्तान की जिंदा बीबी जो है वो कौन है या कौन थी, यह आपका इम्तिहान होगा। इसके अलावा हम बात करेंगे इंडियन इलेक्शंस की, जहां पे नरेंद्र मोदी का नारा था अब की बार 400 पार, यानी हमने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेनी है इलेक्शन में। वहां पे क्या हुआ ये भी आपको बताना है। इसके अलावा एक खबर मार्केट में गर्म है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हो रहा है वेस्ट इंडीज और अमेरिका में, इस दफा पाकिस्तान की 2 टीमें उसमें शिरकत कर रही हैं क्रिकेट की। ये क्या माजरा है ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक दो छोटी छोटी खबरें ले लें। पहली खबर ये है कि कराची के मुस्तफ़ा कमालू साहब, बल्कि मुस्तफ़ा जो है ना कुदाल बकौल इशरतुल अब्बाद, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से वो रिटर्न माफ़ी मांग ली है। पहले ये भौंकते हैं, बड़के मारते हैं, जब इनको कुल मिला के इनकी औकात बताई जाती है कि तुम कराची से हारे हो, तुम्हें किसी ने वोट नहीं दिए, तुम वैसे बड़के मार रहे हो, तो मुस्तफ़ा कमालू साहब ने वो जो है माफ़ी मांग ली है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि उसने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। फिर होती ये यही कुछ है, क्योंकि ये यानी एस्टेब्लिशमेंट को आसानी होती है ना, ये करप्ट लोग, ये 2 नंबर लोग, ये 1 मिनट में मानते हैं। यानी ये 1 मिनट में इनको कोई फाइल दिखाई जाती है तो ये 1 मिनट में मान जाते हैं। तो कमालू साहब भी मान गए हैं, उन्होंने माफ़ी मांग ली है। इसके अलावा दूसरी खबर ये है कि इस्लामाबाद के 3 हलके जो कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब के पास थे वो खुल रहे थे। उन्होंने रिकॉर्ड तलब किया था कि सारा रिकॉर्ड वो हवाले किया जाए, लेकिन आपको पता है कि नून लीग के पास रिकॉर्ड है नहीं। उनके पास जो है वो फॉर्म 47 है, उन्होंने ना वोट लिए ना उनके पास फॉर्म 45 हैं, तो वो कहाँ से रिकॉर्ड लाएं। तो वो भागे भागे गए बापू जी के पास। सिकंदर सुल्तान राजा पाकिस्तान की तारीख का वन ऑफ द मोस्ट गलीज और मोस्ट करप्ट और मोस्ट जो है ना वो आप कहें कि बददियानत शख्स अगर आपने कोई देखना हो तो वो इस वक्त सिकंदर सुल्तान राजा है, जिसने पाकिस्तान में ये जो गदर मचा हुआ है ये इस सारे का वो जिम्मेदार है। हाँ, ये अलग बात है कि उसने भी किसी के कहने पर किया है, लेकिन इससे ये साबित होता है ना कि वो खुद कितना 2 नंबर था, बददियानत था, कि उसने जो है ना वो बात मान ली और पूरा इलेक्शन जो है वो पलट के रख दिया और फॉर्म 47 पे रिजल्ट आउट कर दिया। तो अब वो जो 3 MNAs जो हराम की तनख्वाह ले रहे हैं, इससे कोई खैर फर्क भी नहीं पड़ता उनको, हराम की तनख्वाह, हलाल खाई हो तो हराम की समझ आई हो, तो वो भागे भागे गए हैं, क्योंकि तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा था कि जी अपना रिकॉर्ड लेकर आएं। तो वो पहुंच गए हैं इलेक्शन कमीशनर के पास, और मेरा ख्याल है कि उनको कहा है कि हमारा केस या तो लाड़काना जो है वो मुंतकिल किया जाए इस्लामाबाद से, या बलोचिस्तान के किसी दूर दराज इलाके में मुंतकिल किया जाए, जिस तरह मौलाना फजल रहमान वो पशीन से जाके जीते हैं, इसी तरह हमारा कहीं भी, क्योंकि उधर बात हो जाएगी ना, बात तय कर लेंगे, सौदा तय कर लेंगे, खरीदार अच्छे, बिकने वाले अच्छे, ये मुल्क उनके लिए बड़ा जरखेज, तो वो बादशाह कर लेंगे। तारिक महमूद जहांगीरी वो अपने हल्फ पे और वो अपने आइन पे खड़े थे। मैंने एक दिन पहले भी आपको कहा था कि पाकिस्तान में जो बंदा आइन की जो है पासदारी करता है, जो बंदा कानून की पासदारी करता है, तो वो बंदा नून लीग और पीपल्स पार्टी के किसी काम का नहीं है, चाहे वो जज हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो कोई भी हो। आपने देखा नहीं पंजाब में आरओज ने क्या किया, ब्यूरोक्रेट्स ने क्या किया। यानी इन लोगों ने मरना भी है, इन्होंने हिसाब भी देना है, इनके बच्चे भी हैं और इनके घर वाले भी हैं, इनके रिश्तेदार भी हैं। वो किन नज़रों से इनको देखते होंगे, इन गलीजों को, इन जो है ना वो हराम खोरों को, लेकिन उनको परवाह नहीं है। और फिर आपको पिंडी डिवीजन के कमिश्नर का बयान भी याद होगा कि इलेक्शन में ज़बरदस्त धांधली हुई है और इसके 2 बंदे जिम्मेदार हैं। एक जो है ना वो
میں اور دوسرا جو ہے نا وہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب، اور جسٹس قاضی فائز صاحب کے کان پہ جو نہیں رینگی۔ قاضی فائز صاحب کو آپ جانتے ہیں، وہ قاضی القضاء ہے۔ تو بہرحال یہ اسلام آباد کے 3 حلقوں والوں نے کہا ہے کہ ہمارے الیکشن ٹریبونل سے مقدمات کسی ملک قیوم کو، کسی باقر نجفی کو شفٹ کیے جائیں، جہاں پہ بالکل مزے نال اپنی مرضی نہ رزلٹ، اپنی مرضی نے ووٹ 50 ہزار سے زیادہ سی لیڈ سے آ رہے ہیں۔ یعنی اسلام آباد میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نون لیگ کو کوئی ووٹ دے گا، اسلام آباد کے ووٹر نون لیگ کو ووٹ دیں گے۔ بہرحال انہوں نے کہا ہے جی کہ ان کا جو ہے وہ چینج کیا جائے، الیکشن ٹریبونل چینج کیا جائے اور کسی ملک قیوم ٹائپ کو دیا جائے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ بشرا بی بی کا جو ہے وہ عدت والا کیس، وہ کوئی مجوکا صاحب ہیں جج، انہوں نے کوئی وہ جون کی لمبی ڈیٹ ڈالی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں بہت بزی ہوں اور میرے پاس قتلوں کے بہت زیادہ کیس ہیں، ہو سکتا ہے ہوں، تو وہ جون میں انہوں نے کوئی ڈیٹ ڈالی ہے۔ بہرحال میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اسلام کی تاریخ میں بہرحال ایسا کوئی کیس نہیں آیا، اتنا کوئی نظام پستیوں میں نہیں گرا جتنا پاکستان کا نظام اور نظام فضل الدین یہ گرے ہیں۔ اتنا 1450 سال کی تاریخ میں بڑے بڑے یہاں پہ بادشاہ خلفاء رنگیلے شاہ، لیکن یہ تاریخ کا پہلا قصہ ہے کہ عمران خان نے شادی کی ہے۔ تو کیونکہ کیس کرنے والے جانتے ہیں کہ شادی کے بغیر بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، بہت کچھ۔ ایک بندہ گیا پیر صاحب کے پاس اور اس کو پیر صاحب کو گڑ گڑا کے کہنے لگا کہ پیر صاحب میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی، میرے لیے دعا کریں۔ تو پیر صاحب نے جو ہے نا وہ کہا کہ تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ تو وہ بندہ کہتا ہے جی میری شادی تو نہیں ہوئی۔ تو پیر کہتا ہے الو کو پٹھا تمہاری شادی نہیں ہوئی تو بچے کہاں سے ہوں؟ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ اگر شادی کر کے ہی بچے ہونے ہیں تو پھر آپ کس بات کے پیر ہیں؟ مدد تو تب ہے نا شادی بھی نہ ہو اور جو ہے نا وہ بچے بھی ہوں۔ تو بہرحال یہ نظام تو یہ سمجھتا ہے کہ شادی کو بغیر تو سب کچھ ہو سکتا ہے، تو پھر شادی کرنی عمران خان کو ضروری تھی، تو شادی کی تو انہوں نے کیس کر دیا کہ یہ عدت میں، اور جو یہ بڑے لوگ کرتے ہیں یہاں پہ ایک پارلیمانی مجرم میں قصہ چابیاں بدلنے کا، یہ اوپر کے لیول پہ۔ ایک دفعہ آپ کو بتایا بھی تھا کہ میں گیا تھا ادھر میریٹ ہوٹل میں، رات کی ایک جو ہے نا محفل میں ایک دوست لے گیا تھا، تو وہاں پہ استاد جی میں نے دیکھا کہ یہ اسلام آباد کی ایلیٹ اور وہاں پہ جو مال تھا، مال، اور وہاں پہ جو بار کھلے، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ مولانا طاہر اشرفی صاحب وہاں پہ شرکت کرنا نہیں بھولے، وہ بھی موجود تھے، کیونکہ جو رات ڈھلتی ہے نا پھر یہ ہمارے جو حکمران ہیں نا یہ جاگتے ہیں، پھر یہ اپنا سکون حاصل کرتے ہیں، دن بھر آپ کو پتہ ہے غریبوں کے کام کرتے ہیں اور ملک و قوم کے لیے سوچتے ہیں، تو رات کو پھر میریٹ میں، سرینا میں، پھر انٹر کانٹیننٹل میں یہ پھر محفلیں سجتی ہیں، اور کیا بات ہے۔ بہرحال تو شادی کے بغیر نظام کہتا ہے جب سب کچھ ہو سکتا ہے تو شادی کرنا ضروری تھی، تو وہ بہرحال کیس وہ بھی چل رہا ہے۔ باقی تو اب عمران خان پہ کیسز نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا بہت پہلے کہ 2025 ایک بڑا اہم جو ہے نا وہ سال ہے۔ کس طریقے سے 2025 میں RSS کو جو ہے وہ 100 سال ہو جائیں گے، جو اس کا حلقہ انتخاب ہے مودی کا، یا جس کی گود میں بیٹھ کے مودی پلا بڑھا، جس کی گود میں بیٹھ کے مودی جو ہے زہریلا بنا۔ RSS کی 100 سال ہو جائیں گے 2025 میں، اور یہ جو الیکشن تھا، یہ جو ہوا، اس میں انہوں نے، مودی نے ٹارگٹ رکھا تھا اور بی جے پی نے 400 سیٹوں کا، کیونکہ وہ انڈیا کی بالکل حیت تبدیل کرنا چاہتے تھے، 2/3 اکثریت لے کے وہ انڈیا کا آئین چینج کرنا چاہتے تھے، اور بقول دھرو راٹھی وہ مکمل طور پہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ نافذ کرنا چاہتے تھے، وہ دوسری اقلیتوں کا جینا حرام کرنا چاہتے تھے، پہلے بھی خیر کر رکھا ہے، لیکن مزید جب پارلیمانی طاقت آ جاتی
تو مرضی کی جو ہے نا ترمیم اور آئین کو بدلنا، انڈیا کا نام بھی بدلنا، اس کے مقابلے میں نا انڈیا نام کے راہل گاندھی کی قیادت میں اتحاد نے الیکشن میں حصہ لیا۔ آخری خبریں آنے تک 400، اب کی بار 400 پار، 300 بھی نہیں ہو رہی نریندر مودی کو، اور اتنا بڑا سیٹ بیک ہوا ہے، اتنا بڑا دھچکا لگا ہے کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے لائیو روتے ہوئے دکھایا گیا ہے لوگوں کو۔ اور نقصان کتنا ہوا ہے جی؟ نقصان ہوا ہے 30 لاکھ کروڑ کا ایک دن میں، یعنی جو سٹاک مارکیٹ کریش ہوئی ہے تو نقصان ہوا ہے 30 لاکھ کروڑ کا، یہ جو رزلٹ آیا ہے۔ تو کیونکہ وہ بھی زیادہ جو سرمایہ کار ہیں وہ بھی زیادہ انتہا پسند ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری طرح تو نہیں لیکن خاموشی سے مودی صاحب کی سپورٹر ہے، اجیت دوول وغیرہ اور باقی۔ لیکن کانگریس نے کمال کیا ہے، کانگریس کا جو اتحاد ہے، جس طرح میں نے بتایا اس کا نام جو ہے انڈیا ہے، تو انہوں نے کمال کیا ہے، وہ 200 کا ہندسہ عبور کر چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مودی یا بی جے پی کا کوئی وزیر اعظم بن جائے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ جو 400 سیٹیں تھیں، وہ جو 2/3 اکثریت تھی، وہ جو آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنا تھا، وہ جو لوگوں کو جینا حرام کرنا تھا، وہ جو پڑوسیوں کا جینا حرام کرنا تھا، اور وہ نشے میں دھت ہاتھی کی طرح اب کی بار 400 پار کے نعرے گا رہے تھے اور لگا رہے تھے، تو وہ ان کا خواب لوگوں نے چکنا چور کر دیا ہے۔ اسی کو جمہوریت کہتے ہیں۔ بڑی حالانکہ انویسٹمنٹ اور بڑے کام اور بڑی جو ہے نا سرمایہ کاری، مسلمانوں نے بھی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ مسلمانوں کو خوش رکھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سعودیہ نے 100 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی، اس کے علاوہ عرب ایمریٹس نے جو ہے نا سرمایہ کاری کی، پھر عرب ایمریٹس نے بہت بڑا جو ہے وہ وہاں پہ بت خانہ بھی بنوا دیا کہ ہم نے سومناتھ توڑا تھا، لہذا اس کے بدلے میں آپ یہاں پہ اپنا بنا لیں، جو ہے نا وہ مندر بنوا لیں۔ تو یہ بھی سارا کچھ ہوا تھا، اس کے باوجود جو ہے وہ نریندر مودی کو شکست ہوئی ہے۔ ایک اور اس شکست کا زبردست پہلو ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ایک انڈیپینڈنٹ امیدوار سے پی ٹی آئی کو امیدوار نہیں ہے، واقعی انڈیپینڈنٹ آزاد امیدوار انجینئر رشید صاحب ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جیل میں ہیں، یعنی انجینئر رشید صاحب جیل میں ہیں اور الیکشن بھاری اکثریت سے جیت گئے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا ایک نوجوان بیٹا ہے، نام تو میرے ذہن میں نہیں ہے، ان کے بیٹے نے ان کی مہم چلائی، اور وہ انجینئر رشید صاحب جو کہ جیل میں ہیں وہ مقبوضہ کشمیر سے بھاری اکثریت سے جیت گئے ہیں۔ یہ بڑا زبردست رزلٹ آیا ہے، کیونکہ انہوں نے وہ 17 اگست کو کشمیر کی متنازع حیثیت ختم کر دی تھی، اور وہاں پہ بڑے انہوں نے اجلاس بلائے اور بڑا یہ وہ، لیکن یہاں بھی مودی کو وہ ٹھیک ٹھاک منہ کی کھانی پڑی ہے، اور انجینئر رشید صاحب جو ہے وہ وہاں سے ایز اے انڈیپینڈنٹ امیدوار جیت گئے ہیں۔ تو وہ جو الیکشن تھا اس میں بی جے پی اور جو انتہا پسند دھڑے ہیں ان کو شکست ہوئی ہے، اور یہ بڑا اچھا سائن ہے، بڑا اچھا انڈیکیٹر ہے۔ یعنی راہل گاندھی کا یہ مذاق، ہر جلسے میں انہوں نے مذاق اڑایا، امیت شاہ نے اور مودی نے، انہوں نے راہل گاندھی کا نام رکھا ہوا تھا پپو، یعنی حالانکہ راہل گاندھی کا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ وہ راجیو گاندھی کے بیٹے ہیں، اس کے علاوہ وہ اندرا گاندھی کے جو ہے نا وہ پوتے ہیں، تو بہرحال اس کا کافی مذاق اڑایا گیا۔ لیکن بہرحال وہ جو یہاں کی قوتوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ ان کا دوست جو ہے نا مشکل میں ہے، جنہوں نے گھر شادیوں پہ بلایا، پگڑیاں تبدیل کی، اور ابھی جلسے میں مودی نے کہا کہ میں نے پاکستان کا سیکیورٹی سسٹم چیک کر لیا ہے، میں بغیر ویزے کے بغیر تلاشی کے لاہور جا پہنچا، یہ بھی اس نے جلسے میں کہہ کے ان کے منہ پہ لتر مارے، لیکن یہ اس بات کے عادی ہیں، لگتے رہتے ہیں۔ بہرحال ریزلٹس کافی غیر متوقع ہیں، اور اس سیناریو میں آپ اس کو ملا کے دیکھیں نا کہ بڑا ان کا پلان تھا، خاص کر جی بی کے حوالے سے، گلگت بلتستان کے حوالے سے، کہ ہم آر ایس ایس کی 100ویں سالگرہ پہ کچھ بڑا کریں گے۔ تو وہ کچھ بڑا کیا تھا میں نے آپ کو اشارہ دے دیا ہے، جی بی کے حوالے سے اور آکوپائڈ کشمیر کے حوالے سے۔ بہرحال ان کو ٹھیک ٹھاک ان کی ٹکور کی ہے عوام نے۔ اس کے بعد یہ جو ورلڈ کپ ہے T20 کا، کرکٹ ورلڈ کپ،
یہ ہو رہا ہے ویسٹ انڈیز، کریبین اور امریکہ میں، اور یہاں پہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پاکستان کی اس میں 2 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں۔ تو میں نے واقفان حال سے پوچھا، اور خاص کر اپنے دوست عبداللہ سے پوچھا جو سیاح آدمی ہے، میں نے کہا یار پاکستان کی سنا 2 ٹیمیں اس دفعہ شرکت کر رہی ہیں، کیا مطلب ہے؟ یعنی اے ٹیم اور سینئر ٹیم؟ تو وہ کہتا ہے یار تمہیں پہلے بھی کہا ہے کہ تم جھلے ہو، تم ان معاملات کو نہیں سمجھتے۔ واقعی پاکستان کی 2 ٹیمیں وہ اس دفعہ ورلڈ کپ کھیل رہی ہیں۔ تو میں نے کہا کون سی؟ تو وہ کہتا ہے کہ ایک تو پاکستان کھیل رہا ہے، تمہیں پتہ؟ میں نے کہا ظاہر ہے پاکستان جو ہے وہ کھیلے گا، اور کہتے ہیں دوسری جو ہماری ٹیم ہے وہ امریکہ کی ہے۔ میں نے کہا یہ کیا؟ کہتا ہے ہاں امریکہ کی بھی اپنی ٹیم ہے، اگر امریکہ جیتتا ہے اور اگر جو ہے نا وہ امریکہ اچھا پرفارم کرتا ہے، فائنل میں جاتا ہے، تو ہم بڑا سیلیبریٹ کریں گے اس کو سرکاری سطح پہ۔ اور پاکستان کی جو ہے نا وہ، بلکہ وہ تو مجھے کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی 2 ٹیمیں نہیں ہیں جھلا، امریکہ کی 2 ٹیمیں کھیل رہی ہیں۔ میں نے کہا وہ کس طرح؟ کہتا ہے ایک امریکہ کی اپنی ٹیم ہے، اور ایک جو ہے نا وہ اس کی یعنی کالونی ہے پاکستان، اس کی ٹیم ہے۔ تو یعنی پاکستان جیتا ہے پھر بھی امریکہ جیتا، امریکہ جیتا ہے پھر بھی پاکستان جیتا۔ اور وہ بلکہ عبداللہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ دونوں فائنل میں پہنچ جاتے ہیں نا، پاکستان اور امریکہ، تو اس کا مطلب ہے کہ ورلڈ کپ اپنے گھر میں ہی سمجھو، ایک ہی بات ہے، یعنی امریکہ جیت جائے پاکستان جیت جائے۔ بہرحال مجھے عبداللہ کی زیادہ تر باتوں کی سمجھ نہیں آتی، آپ لوگ سیانے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ کیا ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی 2 ٹیمیں جی ورلڈ کپ میں حصہ لے رہی ہیں، ایک امریکہ کی ہے اور ایک پاکستان کی ہے۔ مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی۔ آج آپ کو جندہ بی بی کی کہانی سنانی ہے، کہانی کافی پرانی ہے، اور یہاں پہ جو حالات چل رہے ہیں نا وہ یعنی یہاں پہ کچھ ایسی قوتیں سرگرم ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اگر جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور پی ٹی آئی ہے، اگر ان میں دوریاں کم ہوتی ہیں، ان میں غلط فہمیاں ختم ہوتی ہیں، یہ ملک کے لیے اگر ایک پیج پہ آتے ہیں تو ان کے لیے یہ پھر خطرے کی نشانی ہے، کیونکہ انہوں نے جو کچھ کیا، خاص کر پی ڈی ایم کے کت خانے میں جو انہوں نے کیا، اس کے علاوہ انہوں نے کاکڑ کت خانے میں جو کچھ کیا، اور کیڑوں لگی جو ہے نا گندم ہو گئی باغی توشہ خانہ، کیونکہ اب تو سارا ٹرینڈ سیٹ ہو گیا نا۔ اب تو وہ کہ جی یہ عورت ہے اور یہ روایت ہے اور یہ ماں بہن ہے، اور یہ تو حکومت نے سارا کچھ ختم کر دیا، یعنی انہوں نے سارا ختم کر دیا۔ اب تو ٹرینڈ سیٹ ہو گیا، اب تو کوئی یعنی رو بھی نہیں سکے گا نا، اب تو کوئی رو بھی نہیں سکے گا۔ اس سے پہلے والے ویلاگ میں آپ کو بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے گھنے درخت ہیں، آپ کسی وقت آ کر دیکھ لیں، وہاں گھنے درختوں کے اندر مقدمہ چل رہا تھا، بہت دور ہم باہر کھڑے تھے گھنے درختوں کا سہارا لے کر، چھاؤں میں، گرمی بہت زیادہ تھی، پولیس وہاں نہیں کھڑے ہونے دیتی تھی، اور اسی وقت 2-3 پریزن وین آ گئی روڈ پہ، اور انہوں نے کہا جی کہ ان کو سب کو اندر ڈالیں۔ یہ جتنے، ہم نے کہا جی ہم تو میڈیا والے ہیں، ہم تو یعنی کوئی بھی باہر آئے گا، ہم کوئی وکیل ہو گیا، کوئی لیڈر ہو گیا، لیکن انہوں نے کہا جی ڈالیں پریزن وین میں۔ بالکل نئے نئے لڑکے، میرا خیال ہے میری عمر صاحب سے زیادہ تھی، بڑے پیارے پیارے لڑکے جنہوں نے چینلز بنائے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، اور جو ہے نا وہ سارا دن بائکس بھگاتے ہیں، خبریں ڈھونڈتے ہیں، لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں، اور جس طرح وہاں سلوک ہو رہا تھا کہ جی ڈالو پریزن وین میں، ڈالو پریزن، بات پہ ڈالو پریزن وین میں، کیونکہ اب وہ ساری جو روایات ہیں یا وہ جو ایک لائنز تھی نا، وہ ساری لائنز کراس ہو گئی ہیں۔ آپ صنم جاوید کو دیکھیں، آپ عالیہ حمزہ کو دیکھیں، آپ ڈاکٹر جاسمین راشد کو دیکھیں، اب تو کوئی گلہ بھی نہیں کر سکے گا نا کہ رات کو آدھی رات کے بعد پولیس ہمارے گھر میں آ گئی، دروازے توڑ دیے، بیٹی کا جہیز لوٹ لیا، تیار بالکل۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے پنجاب پولیس کے سامنے جہیز چڑھ جائے، پنجاب پولیس کے سامنے 5 روپے کا ٹکی پیک چڑھ جائے سوپر کا، اس پہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو ڈنڈے ماریں گے کہ میں لوں گا اور میں اٹھوں گا، اور کسی کی جوان بیٹی کا جہیز چڑھ جائے ہتھے، تو پھر آپ اندازہ کریں کہ پنجاب پولیس کی کیا ذہنی کیفیت ہوگی، اور انہوں نے کس طرح لوٹا ہوگا بھی آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک بالکل اس طرح درمیان میں نا، جس طرح آئی ایم ایف چاہتا ہے، امریکہ چاہتا ہے کہ یہ ملک خاص کر معاشی طور پہ یہ سٹیبل نہ ہو، یہاں ایسے لوگ رکھے جائیں جو یعنی عیاش ہوں،
جو کرپٹ ہوں, جو باہر جائیدادیں بنائیں. میں نے آپ سے ایک دن سوال کیا تھا, کیا امریکیوں کو نہیں پتا کہ یہاں کون کرپٹ ہے؟ کیا امریکیوں کو نہیں پتا باہر جائیدادیں کس کی ہیں؟ یہ کہتے رہے نا بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, اور یہ تو کہتے رہے. پاکستان میں آپ کو پتا ہے سب چلنا ہے, سب چلنا ہے پاکستان میں رانا ثناءاللہ کہتا ہے معاذ اللہ کہ نواز شریف کا استقبال حج کے برابر ہے. اتنے تو چلنا ہے سارا, اتنے تو سب چلنا ہے نا. تو آپ کو پتا ہے مالوش پالوش سب چلنا ہے تھے. تو امریکہ کو نہیں پتا کون کرپٹ ہے؟ بار بار کیوں لاتے ہیں ان کو؟ اسی لیے ان کی جائیدادیں باہر ہیں, یہ بول ہی نہیں سکتے, یہ کانے ہیں. انگلینڈ کے خلاف بولیں 1 منٹ میں کدھر گئی جائیدادیں, امریکہ کے خلاف بولیں وہ سارے پول کھول دیں گے. بار بار انہیں کو لاتا ہے. کبھی آپ نے اس بات پہ سوچا ہے کہ 3.25 سال عمران برداشت نہیں ہوا؟ کیا گناہ کامنٹس میں لکھ دیں کہ عمران کا گناہ کیا تھا. گناہ یہ تھا آزاد خارجہ پالیسی, آزاد معاشی پالیسی, 6% گروتھ, ایبسلوٹلی ناٹ, ڈرون اٹیکس بالکل نہیں, ایک بھی نہیں ہوا. یہ عمران کا گناہ تھا. یہ جو مرضی ان سے جو مرضی کریں, ایک فائل دکھائیں گے اگلے, ایک فائل بس. تو یہ آپ یعنی آپ کو کیوں نہیں سمجھ آتی کہ بار بار ان کو لایا جاتا ہے؟ یعنی یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھا, زلزلے میں رجب طیب اردگان اور اس کی گھر والی وہ کشمیر میں آئے, اس کی گھر والی نے مناظر دیکھے, اپنے گلے کا ہار, اب آپ کو پتہ ہے وہ شاید اس کی شادی کا ہار, یہ وہ گلے کا ہار اس نے اتار کے دے دیا. یوسف رضا گیلانی نے وہ ہار چھپا لیا, ہار چھپا لیا طیب اردگان کی بیوی کا, اور 5 سال بعد برآمد ہوا. وہ اس کی جو یوسف رضا گیلانی کی گھر والی ہے وہ بڑی پیرنی ہوگی, بڑا وہ لوگوں کو دم کرتی ہوگی, وہ تعویذ دیتی ہوگی, اور بڑا لوگ اس کو سلام کر دیں گے. وہ 5 سال چوری کا ہار پہن کے پھرتی رہی. وہ یوسف رضا گیلانی پھر چیئرمین سینٹ بن گئے, اور اس کے بیٹے دیکھو آپ بدماش 6 فٹ کے, وہ ڈنڈے کے زور پہ جو ہے نا جیتا ہے ملتان سے. ایک پنجاب میں پارلیمانی لیڈر ہے. تو امریکہ کو نہیں پتا, MI6 کو نہیں پتا, را کو نہیں پتا ان کو, اور ان کو یہ سوٹ کرتے ہیں, یہ بالکل سوٹ کرتے ہیں کہ یہ اس طرح رہے تعلقات, بار بار ایسا کرنا. بہرحال آپ کو مائی جندہ کی کہانی, بی بی جندہ کی کہانی سناتا ہوں, پھر آپ نے خود تھوڑا بہت تکا لگا لینا ہے, کامنٹس میں بھی لکھ دینا ہے. جو ہے نا وہ اس کا جو ہے نا 2 کہانیاں, ایک کہانی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ایک کہانی ہے بی بی جندہ. رنجیت سنگھ سکھوں کی تاریخ کا پہلا حکمران تھا. وہ 13 نومبر 1780 میں گجرانوالہ میں پیدا ہوا. یہ اپنا گجرانوالہ. اس کا والد مہان سنگھ چھوٹی سی مثل کا سردار تھا, دستہ چھوٹا سا. ان دنوں پنجاب میں جاگیریں اور چھوٹی سرداریاں مثل کہلاتی تھی, چھوٹے چھوٹے سردار. رنجیت سنگھ پر بچپن میں چیچک کا حملہ ہوا اور وہ اس کی ایک آنکھ لے گئی. چیچک کانا ہو گیا, وہ چیچک کے داغ بھی پڑ گئے. 12 سال کی عمر میں وہ اپنی مثل کا سردار بن گیا. وہ ایک مہم جو انسان تھا, وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا. اس وقت لاہور پر 3 سکھ سردار قابض تھے. رنجیت سنگھ نے لاہور کے مسلمانوں سے خفیہ رابطے قائم کیے. مسلمانوں نے اسے لاہور بلایا اور شہر اس کے حوالے کر دیا. پنجابیوں کی آپ کو پتہ ہے, اس نے سکھ سرداروں کو مار بھگایا اور لاہور پر قابض ہو گیا. اس وقت اس کی عمر صرف 19 برس تھی. 1802 میں اس نے امرتسر پر بھی قبضہ کر لیا. 1806 میں اس کا انگریزوں کے ساتھ پہلا معاہدہ ہوا, جس کے بعد وہ وسطی, جنوبی اور شمالی پنجاب کی طرف متوجہ ہو گیا, اور اس نے چاندی برسوں میں گجرات, ڈسکا, سیالکوٹ, شیخوپورہ, جھنگ, چنیوٹ, خوشاب, ملتان, راولپنڈی, ڈیرہ اسمیل خان, ہزارہ, پشاور اور کشمیر کو اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا. 1809 میں انگریزوں نے اسے دریائے ستلج کے پار پنجاب کا حکمران مان لیا اور وہ پنجاب کا پہلا سکھ حکمران بن گیا. ٹھیک ہو گیا جی.
1831 का साल राजा रंजीत सिंह और सिख सरकार की जिंदगी में बुनियादी हैसियत रखता है। इस साल अक्टूबर में रंजीत सिंह की हिंदुस्तान के अंग्रेज गवर्नर जनरल विलियम बैंक से मुलाकात हुई। रंजीत सिंह अंग्रेजों की शान और शौकत देखकर हैरान रह गया। वो बुनियादी तौर पर किसान ज़ादा था और उसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था। उसकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा घोड़े की पीठ पर गुजरा था। लिहाजा जब वो गवर्नर जनरल हाउस में दाखिल हुआ तो वो अंग्रेज के रोब से बहुत दब गया। रंजीत सिंह को महसूस हुआ एक मुनज़्ज़म और ताकतवर फौज के बगैर मजबूत और देरपा हुक्मरानी मुमकिन नहीं। अब सुने, चुनांचे उसने तारीख की पहली सिख फौज बनाने का फैसला किया। उसने चंद रिटायर्ड अंग्रेज अफसर मुलाजिम रखे और उन्हें एक मुनज़्ज़म फौज बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी। 1831 तक हिंदुस्तान में पार्ट टाइम फौजी होते थे। ये लोग 5,000 या 10,000 कहलाते थे। ये सरदारों और जागीरदारों के कब्जे में होते थे। ये लोग ज़माने अमन में खेती बाड़ी और तिजारत करते थे, लेकिन जब बादशाह को जरूरत पड़ती थी तो ये फौज की शक्ल अख्तियार कर लेते थे। हिंदुस्तान की पहली मुनज़्ज़म फौज अंग्रेज ने तश्कील दी थी। रंजीत सिंह ने अंग्रेज की पैरवी में सिख फौज बनाने का फैसला किया। लाहौर में आज जिस जगह इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, वहां उस जमाने में एक छोटा सा गांव बद्धू का आवा होता था। गांव का नाम है बद्धू का आवा। आवा वैसे उसको कहते हैं भट्ठे को। रंजीत सिंह ने यह गांव फौज के हवाले कर दिया। फौज ने इस जगह पहली छावनी बनाई, यानी बद्धू का आवा जो है ना वो कंटोनमेंट बन गया। रंजीत सिंह ने शुरू में 4,000 सिख सिपाही भर्ती किए। अंग्रेज इंस्ट्रक्टरों ने उन्हें ट्रेनिंग दी और इसके बाद फौज में इजाफा होने लगा। 1839 में जब रंजीत सिंह का इंतकाल हुआ तो सिख फौज की तादाद 40,000 तक पहुंच चुकी थी और इसका माहाना खर्च 4 लाख रुपए था उस वक्त, जबकि उसके पास 1 लाख घोड़े और एक हल्का तोपखाना भी था। रंजीत सिंह जब फौज तश्कील दे रहा था तो उस वक्त तक उसकी सल्तनत मजबूत हो चुकी थी और उसे कार्य सरकार चलाने के लिए सिविल सर्विस या ब्यूरोक्रेसी की जरूरत पेश आ रही थी। वो एक अनपढ़ और नीम मुतमद्दन इंसान था, यानी इतना सुलझा हुआ नहीं था। लिहाजा उसने सिविल ब्यूरोक्रेसी का काम भी फौज से लेने का फैसला किया। अब आपने कहानी में दिलचस्पी लेनी है, ब्यूरोक्रेसी में भी फौज। जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा, ये याद रखना है। मुल्क आपके ज़हन में खुद ब खुद आता जाएगा। जी, उसने मालिये की वसूली, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, पहरेदारी, सफारतकारी, हत्ता के गुरुद्वारों की हिफाजत तक फौज के हवाले कर दी। ये रंजीत सिंह का वो फैसला था जो आने वाले दिनों में सिख हुकूमत के ज़वाल की वजह बना। रंजीत सिंह के दौर ही में फौज के असर और रसूख में इजाफा होने लगा था, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। लेकिन वो अब एक मजबूत आसाब का समझदार इंसान था। चुनाचे उसकी जिंदगी में सिख फौज उसकी ताबेदार और फर्माबरदार रही। लेकिन जो ही उसका इंतकाल हुआ, सिख फौज शाही तख्त पर हावी हो गई और उसने पंजाब की सियासत अपने हाथ में ले ली। फॉर्म 47। रंजीत सिंह के बाद उसका बेटा खड़क सिंह तख्त नशीन हुआ तो सिख 2 बड़े सियासी ग्रुपों में तकसीम हो गए। एक ग्रुप डोगरा सिखों पर मुश्तमिल था, जबकि दूसरा संधा वाला ग्रुप था। आप अपनी सहूलत के लिए इन्हें डी ग्रुप और सीन ग्रुप कह सकते हैं, यानी डोगरा ग्रुप और संधा वाला ग्रुप। खड़क सिंह का ताल्लुक डाल ग्रुप से था, डी ग्रुप से, जबकि सीन ग्रुप का सदर ध्यान सिंह था। ध्यान सिंह खड़क सिंह का मुखालिफ था। वो फौज के साथ मिल गया।
اور اس نے فوج کو اپنا آئینی کردار ادا کرنے پر ابھارنا شروع کر دیا۔ آئینی کردار۔ دھیان سنگھ کا کہنا تھا کھڑک سنگھ پنجاب کو انگریزوں کے ہاتھ فروغ کر دے گا، عمران خان ملک دیوالیہ کر دے گا اور انگریز آ کر سکھ فوج کو ختم کر دیں گے۔ فوج نے اپنا آئینی کردار ادا کیا، کھڑک سنگھ کو غدار ڈکلیئر کیا، سائفر کیس، اسے تخت سے اتارا، وہ تحریک عدم اعتماد، اور اس کے بیٹے کیپٹن نونہال سنگھ کو بادشاہ بنا دیا۔ نونہال سنگھ لڑک پان میں فوج میں رہا تھا اور فوج اسے اپنا نمائندہ سمجھتی تھی۔ میں 17 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہوں، پالشیا۔ فوج نے نونہال سنگھ کی کابینہ تشکیل دی تھی، محسن نقوی، فیصل واڈا، اور یوں فوج کو کابینہ بنانے اور اپنے ناپسندیدہ لوگوں کو غدار ڈکلیئر کرنے کا اختیار مل گیا۔ بدقسمتی سے 1 سال بعد نونہال سنگھ حادثے میں مر گیا، جس کے بعد اس کی بیوہ چاند کور تخت پر بیٹھ گئی۔ چاند کور سکھ سلطنت کی پہلی خاتون حکمران تھی۔ وہ ایک بااعتماد عورت تھی، لہذا فوج جلدی اس سے مایوس ہو گئی۔ بااعتماد، خود مختار خارجہ پالیسی۔ سین گروپ کے سربراہ دھیان سنگھ نے ایک اور سازش تیار کی۔ اس نے رنجیت سنگھ کے دوسرے بیٹے شیر سنگھ کو ساتھ میں لایا۔ ان دونوں نے چند جرنیلوں کو ہاتھ میں لیا۔ جرنیلوں نے فوج کو قائل کیا اور 70,000 فوجیوں نے لاہور کے قلعے پر حملہ کر دیا۔ چاند کور نے ہتھیار ڈال دیے۔ فوج نے شیر سنگھ کو تخت پر بٹھا دیا۔ شیر سنگھ کو فوج نے حکمران بنایا تھا، لہذا اس کے دور میں اقتدار عملاً فوج کے پاس تھا۔ پیٹرول 15 روپے سستا، انہوں کا دباؤ 4 روپے سستا۔ بادشاہ کے تمام فیصلے اس کا ملٹری سیکرٹری کرتا تھا۔ لوگ انصاف، ٹھیکوں اور مکا کے لیے سیدھے بدو کا آواز جاتے تھے، کنٹونمنٹ۔ فوج کے پاس کسی بھی شخص کو غدار قرار دے کر پھانسی دینے کا اختیار تھا، اور فوج ایک مور لگا کر کسی بھی تاجر یا ٹھیکیدار کو لاکھ پتی بنا سکتی تھی۔ شیر سنگھ کے دور میں فوج نے قلعے کے باہر تمام زمینوں پر قبضہ کر لیا اور وہ یہ زمینیں پٹے پر دینے لگی۔ فوج حکومت کی آمدنی سے نصف رقم بھی لیتی تھی، جبکہ تمام سول محکموں کے سربراہ حاضر سروس فوجی بنا دیے گئے۔ چیئرمین نیب، چیئرمین باپڈا، سی ایس پی چیئرمین گل نے، یہ افسر حکومت سے دوہری تنخواہ لیتے تھے۔ اس لوٹ کھسوٹ کے نتیجے میں عوام کی حالت پتلی ہو گئی۔ تک لو اپنی، لاہور میں جلوس نکلنے لگے اور لوگ سرعام خودکشیاں کرنے لگے، دیکھ لیں۔ دوسری طرف ڈال گروپ اور سین گروپ اقتدار کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مسلسل لڑ رہے تھے۔ ڈال گروپ نے اس سیاسی ابتری کا فائدہ اٹھایا اور اس نے مہاراجہ شیر سنگھ اور دھیان سنگھ دونوں کو قتل کر دیا، جس کے بدلے میں ہیرا سنگھ نے ڈال گروپ کا قتل عام شروع کر دیا۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اینڈ نون لیگ بعد وہاں سے چلی تھی۔ ڈال گروپ نے مزاحمت کی اور یوں ہیرا سنگھ کو فوج کی مدد لینا پڑ گئی۔ ہیرا سنگھ نے فوج کو یقین دلایا اگر وہ کامیاب ہو گیا تو وہ سپاہیوں کی تنخواہ 9 سے 12 روپے اور گھوڑ سوار کی 25 سے 30 روپے کر دے گا۔ فوج نے ہیرا سنگھ کی حمایت میں ایک بار پھر لاہور پر حملہ کر دیا۔ لاہور کے شہریوں پر 2 راتوں تک گولہ باری ہوتی رہی، جس سے ہزاروں بے گناہ شہری مارے گئے۔ خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فوج نے لاہور پر قبضہ کیا۔ رنجیت سنگھ کے 6 سالہ بیٹے دلیپ سنگھ کو تخت پر بٹھایا۔ 6 سالہ ٹک ٹاک اور آئی نا بچہ، اور ہیرا سنگھ کو اس کا وزیر بنا دیا۔ ہیرا سنگھ نے نہ صرف فوج کی مراعات اور تنخواہوں میں اضافہ کر دیا بلکہ اس نے فوج کو ہر قسم کے مالیے اور ٹیکسوں سے بھی آزاد کر دیا۔
लेकिन फौज जल्दी हीरा सिंह से भी मायूस हो गई। गोल्फर्स मुदाखलत नहीं थी, खारिश थी, और इसने उसे कत्ल कर दिया। हीरा सिंह की जगह जवाहिर सिंह को वजीर बनाया गया। जवाहिर सिंह ने सारा खजाना फौज के हवाले कर दिया, गल मुकी। लेकिन फौज के मुतालबात बढ़ते चले गए, यहां तक कि ये मुतालबात पूरे करना मुश्किल हो गया। जवाहिर सिंह ने हाथ खड़े कर दिए। फौज ने उसे बद्दू का आवा तलब किया और उससे उसकी बहन जिंदा के सामने कत्ल कर दिया। फौज ने जिंदा को 9 साल बादशाह दलीप सिंह का सरप्रस्त नामजद कर दिया। फिर कह रहा हूं, तुमको एक शख्स याद आएगा, सिकंदर मिर्जा, लियाकत अली खान, फिरोज खानून, मोहम्मद अली बोगरा, चौधरी मोहम्मद अली, अयूब खान, हुसैन शहीद सोरवर्दी, उस वक्त तक सिख सल्तनत बुरी तरह दिवालिया हो चुकी थी। पंजाब में बेरोजगारी, महंगाई, करप्शन, जराइम और बदअमनी आसमान को छू रही थी। होनी हुआ पंजाब में लोग भूखे मर रहे थे, जबकि फौज बद्दू के आवा में ऐश कर रही थी। लोग डीएचए में क्यों प्लाट खरीदते हैं? लाहौर शहर से बाहर फौजी अफसरों के बड़े बड़े महल और फार्म हाउसेस थे, गुलबर्ग ग्रीन। हालत यह थी, फौज का एक दरमियाने दर्जे का अफसर उठता था, शहर में दाखिल होता था और जिस दुकान, जिस घर से जो चीज चाहता था, घोड़े पर लाद कर वापस चला जाता था और किसी को उसे रोकने की जुर्रत न होती थी। जिंदा बीबी एक समझदार और मामला फहम औरत थी। उसने इस सूरत हाल का फायदा उठाने का फैसला किया। उसने सिख फौज को अंग्रेज फौज से लड़ाने का मंसूबा बनाया। उसने फौरी तौर पर 2 काम किए। एक, उसने अंग्रेज को पंजाब पर हमले पर उकसाया और 2, उसने सिख फौज के जवानों में जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा करना शुरू कर दिया। उसने इन्हें बावर करा दिया, दुनिया में सिख जवान से ज्यादा जुर्रतमंद और बहादुर कोई नहीं। जिंदा बीबी की कोशिश कामयाब हुई और सिख जवान सीना ठोंक कर अंग्रेज फौज के सामने खड़े हो गए। सिख जर्नैल अंग्रेज फौज की ताकत और अपनी कमजोरियों से वाकिफ थे, हमूद रहमान कमीशन। लिहाजा उन्होंने लड़ाई से बचने की कोशिश की, लेकिन जिंदा बीबी ने फौज में खबर फैला दी कि हमारे जर्नैल लड़ना नहीं चाहते। जवानों ने जर्नैलों पर दबाव डालना शुरू कर दिया, लिहाजा जर्नैल बुरी तरह अंदरूनी और बैरूनी दबाव का शिकार हो गए। यूं 1849 में सिख जर्नैलों को मजबूरन अंग्रेज के खिलाफ मैदान में उतरना पड़ गया। मजबूरन जंग शुरू हुई तो पहले ही हमले में सिख फौज के 8000 जवान मारे गए। इस मुश्किल वक्त में फौज ने अवाम से मदद मांगी, समझ गए, लेकिन लोगों ने फौज के साथ लड़ने से इनकार कर दिया। समझ गए लोगों ने। अगले दिन सिख जर्नैलों ने हथियार फेंके और मैदान से भाग खड़े हुए। 16 दिसंबर 1971 जिंदा बीबी ने लाहौर अंग्रेजों के लिए खोल दिया। जी आया नू अंग्रेज आए और सिखों की पहली और शायद आखिरी सल्तनत तारीख का हिस्सा बन गई। इस शिकस्त के बाद फौज का लफ्ज सिखों में हकारत का निशाना बन गया। यह सिलसिला आज तक जारी है। आज भी जब 2-3 सिख इकट्ठे होकर किसी जगह जाते हैं तो देखने वाले उनसे पूछते हैं, ये फौजा कित्थों आईयां ने, ये फौजें कहां से आई हैं, या ये फौजा कित्थे जा रही ने, ये फौजें कहां जा रही हैं, और वो हंस कर जवाब देते हैं, फौजा लाहौरों आईयां ने। जबकि 150 साल गुजरने के बावजूद आज भी जब कोई सिख सीना तान कर खड़ा होता है तो दूसरा सिख उसे कहता है, मैं बुलावा जिंदा नू, बुलावा जनरल रानी नू, है बुलावा नूर जहान नू, मैं जिंदा को बुलाऊं।
اور وہ سکھ شرما کر سینہ اندر کر لیتا ہے۔ نوٹ نوٹ یہ محض ایک تاریخی واقعہ ہے، اس کا موجودہ سیاسی اور فوجی حالات سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ میں تو آگو قسم دے سکنا، کوئی تعلق کو نہیں۔ میں شریف آدمیاں، مسکین آدمیاں، فقیر آدمیاں، اللہ پاک تو آپ کو آسانیاں عطا فرماوے، آسانیاں ونڈونی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ رب العزت تواریاں رودیاں وسیع کر دے وے اور توارے دسترخانہ کو لمبا چوڑا کر دے وے تے میں کو برداشت کرو نا اس گرمی نے وچے بہت بہت شکریہ۔